बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी लाहौर से दुबई जाने वाला एक मुसाफिर जिसके कब्जे से भारी मिकदार में सोना बरामद हुआ है। उसने क्या कर रखा था, उसने अपने मोज़ों में अपने पैरों के साथ जो है वो सोने के बिस्किट जो है वो लपेट रखे थे, उसको बांध रखा था और ख़ुद को छुपाने की कोशिश कर रखी थी। लेकिन कस्टम हुकाम की जानिब से ये कार्रवाई की गई और तकरीबन 2 किलोग्राम के करीब जो है वो सोना जब्त कर लिया गया है। अब इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो मनशियात के हवाले से हों, सोना, गैर मुल्की करेंसी या फिर इस तरह की चीज़ें, हम लोग देखते हैं कि आए रोज़ हम सुनते हैं कि कस्टम हुकाम ने एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है और ये चीज़ें पकड़ी गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये जितनी भी चीज़ें पकड़ी जाती हैं उसके बाद जो है वो कस्टम का एक वेयर हाउस होता है, गोदाम होता है जिसमें उसको जमा कराना होता है। वहाँ पर जो है वो उसके बाद उसका प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि ये जो कस्टम के अपने ही लोग हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर्स हैं या फिर जो कस्टम में मौजूद मज़ीद अफसरान हैं, वो भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहे कि जो कस्टम हुकाम ने कार्रवाइयाँ करके सामान जब्त किया था उन्होंने उसमें हेर फेर की या फिर अपने तौर पर, आपको पता ही है जो हमारे डिपार्टमेंट में होता है। अब इस सारे प्रोसेस में किस तरह से हम शफाफियत को यकीनी बनाते हैं और कस्टम जो माल जब्त करता है क्या उसकी गारंटी होती है कि वो गोदाम तक बिल्कुल उसी सूरत में पहुंचता है या नहीं पहुंचता, और गोदाम में पहुंचने के बाद उसके साथ क्या होता है। इस सारे मामले पर सिस्टम को समझने के लिए आज हमने प्रोग्राम में मदु किया है जी। अमरीज़ खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमरीज़ साहब, सबसे पहले तो आए रोज़ इस तरह की कार्रवाइयाँ हम सुनते हैं कि सोना ले जाते, करेंसी ले जाते, लोग पकड़े जाते हैं, वेयर हाउस में जाता है, गोदाम में जाता है, फिर इनके अपने ही अफसरान मुलव्वस निकलते हैं और चीज़ों का हेर फेर होता है। जी बिल्कुल, ये आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। इस तरह की वारदातें, इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो रेगुलर होती हैं। जो हाल ही में 2 दिन पहले 2 किलो सोना जो है एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है जी। शहजाद नामी मुसाफिर दुबई जा रहा था और उसने जुराबों में अपनी छुपाया हुआ था सोने के बिस्किट बने हुए थे। तो ये अल्टीमेटली फिर सीजर के बाद जो है ये शिफ्ट होता है वेयर हाउस में। वेयर हाउसेज में और भी बहुत सारे वैल्यूएबल्स होती हैं जिसमें फॉरेन करेंसी है, डॉलर्स होते हैं, सोना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, सिगरेट्स हैं, खुश्क दूध होता है, ऑटो पार्ट्स हैं। तो वहाँ पे उसका कस्टोडियन जो है वो एक सुपरडेंट लेवल का बंदा होता है, कस्टम सुपरडेंट, ठीक, वो उसका कस्टोडियन है। अब अगर कस्टम के सीजर्स और इस तरह के वाक़यात का जायज़ा लें, माजी में झांकें, तो बेशुमार ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं जिसमें किलो के हिसाब से सोना और करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की करेंसी ठीक वो गायब हो जाती है। अच्छा, हाँ, वो एक तो बड़ा लतीफ़ा हुआ पिछले गुज़श्ता कुछ सालों में कि अदालत ने जब सोने के बारे में कस्टम हुकाम से पूछा तो उन्होंने कहा जी वो चूहे खा गए, सोना चूहे खा गए, सोना चूहे खा गए। तो हमें भी उस वक्त पता चला कि जी चूहे जो है वो सोना भी खाते हैं। हाँ। तो 2 किलो की वारदात, 2 किलो की कार्रवाई जो है 2 दिन पहले की है और इससे पहले मतलब मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ हैं, बेशुमार तो हम नहीं कह सकते कि कई कार्रवाइयाँ हैं ऐसी जिसमें सोना पकड़ा गया, किलो के हिसाब से पकड़ा गया, ठीक, और वो वेयर हाउसेज से गायब भी हो गया। और इसमें फिर हुआ ये कि कुछ लोग इन्वॉल्व हुए, कुछ सिटीजन जो पाकिस्तानी हैं, वो मतलब है कि देखिए कुछ लोगों के दिल में दर्द भी होता है, मुझे नहीं पता उसने किस नीयत से किया, लेकिन एक रिट हुई। मैं आपको इसमें जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने जा रहा हूँ। आज से तकरीबन 3 माह पहले एक एप्लीकेशन फाइल हुई FIA में, ठीक, और डायरेक्टर FIA को रिक्वेस्ट की गई कि सईद वट्टू हैं कलेक्टर कस्टम, मकसूद अब्बासी हैं और एक समीर नामी के कलेक्टर हैं मुल्तान से, इनके खिलाफ एक FIA को दरख्वास्त दी गई कि जी अपना इन कलेक्टर हजरात ने, माजी में ज़ाहिर है केसेस हुए हैं तो उसके ऊपर कार्रवाइयाँ भी हुई होंगी, ठीक है, लेकिन किसी सीनियर ऑफिसर के खिलाफ जो है या CSP के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, वो मामूली बेचारे सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, छोटे ग्रेड के जो इंस्पेक्टर, मैक्सिमम इंस्पेक्टर को धर लिया, कोई किसी बड़ी मछली पे हाथ नहीं डाला गया, ठीक है।
تو ایک ایف آئی اے کو درخواست دی گئی جی کہ اس کے اوپر جو ہے اپنا ایف آئی آر کی جائے، اور یہ سینئر افسران کلکٹرز کا نام لیے گئے جی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، چونکہ یہ ذمہ داران ہیں۔ ایک ڈی سی جو ہوتا ہے وہ اس کا سپروائزری رول ہوتا ہے، کسٹوڈین تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، چونکہ وہ اپنے ہیڈ آفس میں بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ڈپٹی کلکٹر لیول کا بندہ جو ہوتا ہے وہ نگران ہوتا ہے بیسیکلی ویئر ہاؤس کا۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایف آئی اے میں وہ درخواست پڑی رہی، آج اس کو مطلب 3 مہینے گزر گئے، کارروائی کوئی نہ ہوئی۔ تو وہ شہری پھر ایک وکیل کے ذریعے سیشن کورٹ چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ 22A 22B کے آرڈر لے آیا۔ یہ ایک سیکشن ہوتی ہیں جس کے تحت عدالت جو ہے وہ کسی ادارے کو، کسی ایجنسی کو پابند کرتی ہے جی کہ اس شہری کی بات سنی جائے، اور اگر اس میں سبسٹنس ہے تو اس کے اوپر کارروائی کی جائے، مقدمہ درج کیا جائے۔ تو اب میں آپ کو جو تازہ ترین بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو انسٹرکشن دے دی ہیں کہ جی اگر شہری کی درخواست میں سبسٹنس ہے، سچی ہے درخواست، تو پھر کارروائی کی جائے۔ کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی آر دی جائے۔ اب دیکھیں اس کے آگے کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ جو کسٹم کے جو ویئر ہاؤسز ہیں وہاں پر کیمرے پہلے کیمرے کا سسٹم نہیں تھا، لیکن اب ہم نے سنا کہ کیمرے لگانے کا بھی وہاں پہ سسٹم شروع ہو گیا۔ پروسیس کیا ہے کہ کوئی بھی چیز اس طرح کی پکڑی جاتی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں چاہے وہ موبائل فونز ہیں، وہ شیمپوز ہیں، وہ بچوں کے امپورٹڈ دودھ ہیں، بہت نمبر آف چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہاؤس ہولڈ روٹین کے استعمال کی چیزیں ہیں جو کسٹم حکام اپنے قبضے میں لیتے ہیں، پھر وہ ویئر ہاؤس میں جاتی ہے۔ سر پروسیس کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کا کیا ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، حکومت کے خزانے میں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے ان چیزوں کا؟ دیکھیں جو بھی چیزیں پکڑی جاتی ہیں، ایک تو لیگل چینل ہے امپورٹ کا۔ آپ نے کوئی چیز فرض کریں آپ نے خشک دودھ منگوانا، ایران سے آتا ہے زیادہ تر، تو آپ اس کو تھرو امپورٹ لے کے آئیں تو اس پہ ڈیوٹی دیں، بالکل ایسا ہی ہے، کارگو کروا لیں آپ، بالکل۔ لیکن ادھر ہوتا یہ ہے کہ وہ سمگلنگ کے ذریعے آتا ہے، ڈیوٹی نہیں دی جاتی، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ پکڑنے کے بعد وہ اس کو اپنے ویئر ہاؤس میں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا ڈسپوزل یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کنٹرابینڈ، مطلب ان کے اوپر اگر آپ ڈیوٹی بھی دینا چاہیں تو دے کے، فرض کریں آپ کلاشن کوف لے کے آتے ہیں تو آپ کہیں جی کہ میں ڈیوٹی دے کے اس کو ریلیز کرا لوں، تو ایسا نہیں، وہ نہیں کر سکتے آپ۔ البتہ دودھ ہے آپ لے آئے ہیں، آپ نے ڈیوٹی نہیں دی تو آپ کو کچھ فائن کر کے، تاکہ سمگلنگ بھی ڈسکریج ہو، وہ آپ کو مہنگا پڑے گا۔ اگر امپورٹ میں لے کے آئیں گے تو سستا پڑے گا، اگر آپ سمگلنگ میں لے آئے، پکڑا گیا، جب آپ اس کو دوبارہ ریلیز کروائیں گے تو اس کے اوپر نہ صرف ڈیوٹی لی جائے گی بلکہ اس کے اوپر فائن بھی ہوگا، تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے یہ بندہ سمگلر جو ہے اٹیمپٹ نہ کرے سمگلنگ کی، بلکہ لیگل چینل سے آئے۔ تو اس کا پھر وہ پکڑنے کے بعد اس کو ایڈجوڈیکیشن میں لے جاتے ہیں، ایڈجوڈیکیٹ ہوتا ہے، اس پہ مطلب ہے کہ بحث ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ریلیز ہو جاتا ہے۔ تو وہ وہی مالک لینا چاہے، اگر وہ مالک نہیں آتا تو پھر ایک سرٹن ٹائم کے بعد اس کو آکشن میں ڈال کے اس کی نیلامی کر دی جاتی ہے، بولی لگائی جاتی ہے، کوئی بھی خرید سکتا ہے اس کو۔ جی دوسری بات جو آپ نے کیمروں کی بات کی ہے، کیمرے جو ہیں یہ بڑا آپ کا سادہ سا سوال ہے۔ کیمرہ کا مطلب ہے کہ کیمرہ لگ گیا تو بس سامان محفوظ ہو گیا، اگر ایسا ہو مانیٹرنگ بھی تو ضروری ہے نا۔ تو وہ کیمرہ لگانے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس کو چلانے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا جی سکمڈ ملک کی بات کریں، خشک دودھ کی، تو 7,000 سے زیادہ بیگ جو ہے یہ کٹار بند روڈ کے اوپر ٹھوکر نیاز بیگ پہ ان کا ایک ویئر ہاؤس ہے، 7,500 خشک دودھ کے بیگ غائب کر دیے گئے۔ ٹھیک۔ اور اس کی جگہ پہ کچھ 1600 کے قریب جو ہے ان میں چونا وغیرہ اور کوئی وائٹنر ڈال کے وہاں پہ کچھ رکھ بھی دیا گیا۔ صحیح۔ تو اس طرح سے جو ہے نا اس کیمرے کے تقدس کو جو آپ بات کریں گے، اگر کیمرہ لگ گیا تو پھر چوری ممکن نہیں ہوگی، وہ کیمرے کے نیچے ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی کیمرے لگانے والے بھی کسٹم کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، ملازمین ہیں، اور ہیر پھیر کرنے والے بھی وہی کے ملازمین ہیں۔ بالکل۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ مستقبل میں ایسے چیزوں کو روکنے کے لیے کتنی سختی کی جا رہی ہے؟ کون سے ہم مطلب کہا جائے کہ جدید ٹولز استعمال کر رہے ہیں، کون سے ٹرکس استعمال کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے، روکا جا سکے؟ دیکھیں اس میں ایف بی آر جو ہے وہ کوشش تو کر رہا ہے کہ میکسیمم ٹرانسپیرنسی لائی جائے۔ پچھلے دنوں ایک ڈائریکٹیو جاری ہوا ہے کہ کوئی بھی کارروائی جو ایف آئی اے کے کسٹم کے لوگ کریں گے، اینٹی سمگلنگ کے لوگ خاص طور پہ، یہ کرتے یہ تھے کہ بارڈرز کے اوپر، چائنا کا بارڈر ہو، ایران کا ہو، افغانستان کا ہو، وہاں پہ
ابیٹمنٹ کے ساتھ کنائیونس کے ساتھ مال کو آنے دیتے ہیں. صحیح. جب وہ مارکیٹ سے پہنچ جاتا ہے, لوگ اپنے ویئر ہاؤسز میں, گودام میں, پرائیویٹ گوداموں میں ویئر ہاؤسز میں رکھتے ہیں, تو یہ رات کو جا کے وہاں پہ چھاپا مارتے ہیں. ٹھیک. اور پکڑ لیتے ہیں وہاں. تاجروں نے پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے ایف بی آر کو لکھا جی کہ یہ رات کو آتے ہیں ہمارے گھروں کے اوپر, ہمارے ویئر ہاؤسز کے اوپر, اور آ کے یہ چیزیں بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, اور اس کی کیلکولیشن بھی پوری طرح نہیں ہوتی. تو ان کو پابند کریں کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح نہ کریں. پھر ایف بی آر نے اس پہ جو ڈائریکٹیو جاری کیا اس میں یہ لکھا گیا کہ آج کے بعد کسٹم حکام جو ہیں وہ رات کے وقت کوئی کارروائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ڈے ٹائم میں کارروائی کریں. اگر رات کو کرتے بھی ہیں تو جا کے صرف گوڈاؤن کو سیل کریں. سیل کر کے اپنا ایک بندہ بٹھا کے واپس آ جائیں. اس پہ تالا نہیں توڑ سکتے آپ, اس کے اندر نہیں جا سکتے. تو یہ تو ایک ڈائریکٹیو تو جاری ہوا, لیکن جو میں نے پہلے آپ کو بات بتائی کہ بیسیکلی جب بارڈر سے سامان نکل کے ویئر ہاؤس تک آ گیا تو وہ کیسے آیا؟ بہت بڑا کوسچن مارک. آپ کے ناکے لگے ہوتے ہیں, آپ مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ پریزنس ہے آپ کی, تو یہ ان کی کنائیونس سے ہو رہا ہے سارا کچھ. مطلب یعنی افسران کو, اداروں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے اور ان کی امبریلا کے نیچے ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ ماضی کے کچھ واقعات کا حوالہ آپ نے بھی دیا, کچھ حوالہ میں نے بھی دیا, ان میں سے کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے کہ باقی لوگوں کے لیے وہ مثال بن جائے اور اس طرح کی چیزوں کو روکا جا سکے؟ دیکھیں, اس میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ جو اپلیکیشن ابھی فائل ہوئی ہے, یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے سیشن کورٹ میں, اس میں بھی یہی پرے کی گئی ہے کہ سزا جو ہے وہ, میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 2022 میں جو کرنسی تھیفٹ کا جو کیس ہوا اس میں 14 کروڑ روپے غائب ہوئے 2022 میں. ٹھیک. تھیفٹ ہوا 2012 میں, 19 تک کیس چلا, تو 22 میں جو ڈیسائیڈ ہوا اس نے اب 2 کروڑ ریکوری دے دی. سپاہی کو گرفتار کیا گیا. سپاہی لیول کا بندہ یا انسپیکٹر لیول کے بندے کو وہ گرفتار کر لیتے ہیں. اس میں یہی پرے کی گئی ہے جی کہ بڑے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے. کروڑوں اربوں روپے کا معاملہ ہے اور آپ ایک سپاہی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ تھوڑی سی ریکوری دیتا ہے یا جیل میں گلتا سڑتا رہے, کسی کو کیا پرواہ اس کی. تو یہ اس میں یہ والو لگایا جائے, سیفٹی والو, کہ صرف ماتحت افسران کو نہیں, سینئر افسران کو, سی ایس پی افسران کو, اے سی کے اوپر کے لوگوں کو بھی, کسی ڈپٹی کلکٹر کو کبھی سزا ہوئی ہو, کسی کلکٹر کو پکڑا گیا ہو, کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا اس میں جو سب سے بڑی جو انجینئرنگ ٹیمپرنگ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسٹم کے افسران جو ہیں وہ چونکہ ان کے ماتحت چوری کر رہے ہوتے ہیں تو کسٹم ایکٹ کے تحت کسٹم کے اندر کسی بھی کرپشن یا چوری کے واقعے کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایف آئی اے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا کرتے ہیں جی کہ خود ہی اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں. سر, ایف آئی اے تو خود بہت بڑا کوسچن مارک لگا ہوا ہے. پچھلے دنوں جو کچھ ایف آئی اے میں ہوا ہے, کس طرح سے ان کے ڈائریکٹرز اور ان کے ڈپٹی ڈائریکٹرز پکڑے گئے, ان کو نکالا گیا, وہ این سی سی آئی اے کا ایجنٹوں کے کیس ساتھ ایف آئی اے کے افسران ملے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں, ان کے تو خلاف خود کارروائیاں ہو رہی ہیں, وہ کسی کو کس طرح سے انویسٹیگیٹ کریں گے؟ وہ آپ جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ دونوں کیسز این سی سی آئی اے کے تھے. اب وہ این سی سی آئی اے ود ایف آئی اے نہیں ہے, اٹ از نو مور پارٹ آف ایف آئی اے. اس کی اپنی ایک اتھارٹی بن گئی, اپنا ان کا ڈی جی ہے. وہ واقعی بڑے شرمناک واقعات تھے جو 2 واقع ہوئے ہیں, اس میں 4 افسران, سینئر افسران گرفتار ہوئے اس میں. لیکن یہ دیکھیں جی, جو قانون کی بات اگر کریں تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایف آئی اے کرے گی. ٹھیک ہے. یہ جو تازہ ترین پٹیشن ہوئی ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے جی کہ آپ اس کی جو انویسٹیگیشن ہے یہ ایف آئی اے سے کروائیں. آپ خود ہی چوری کرتے ہیں. ہاں, ڈپارٹمنٹل انکوائری نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایف آئی اے تھرڈ پارٹی جو ہے وہ بھی انکوائری ہونی چاہیے. وہ ایف آئی اے کو بائی پاس کر کے کیا کرتے ہیں, یا خود کر لیتے ہیں, تو میکسیمم یا یہ کرتے ہیں کہ وہ پولیس کو دے دیتے ہیں. اب جو کسٹم ہاؤس ہے نابا روڈ, اس کو پرانی انارکلی تھانہ لگتا ہے, وہ تھانے میں ایف آئی آر کروا دیتے ہیں. اب جو قانون دان ہے یا جو قانون کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر اس کو پولیس ڈیسائیڈ کرے گی یا اپنا اسپیشل جج سینٹرل ڈیسائیڈ کرے گا تو اس چوری کی سزا فرض کریں 14 کروڑ ہے, وہ بنے گی 3 سال. اس کو اگر وہ ایف آئی اے ڈیسائیڈ کرواتی ہے تو وہ 14 سال سزا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, اور مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے, مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی.